सदान हवेली से निकलकर जिस जब्त से नहर तक पहुंचा था, ये या तो वो जानता था या उसका रब पाँव थे कि अजियत का बोझ वहां तक उतर आया था। वजूद एक भरभरी मिट्टी का टेला था। वो गोया ऐसे गिर पड़ने वाले था जैसे घन खाया जीना जो धड़म से चुरमुरा के चूर हो जाता था। शावेज ने उसके कदमों की पैरवी की, मगर उससे चंद कदम पर जाकर रुक गया और उसे खदशा था कि वो नहर में छलांगी ना मार दे। सदान के चेहरे पर अजियत का गिरा सा बोझ रकम था। आंखें सुर्ख अंगारा और उनके किनारे गुलाबी पन से लबरेज थे। गर्दन की रगों में तबाहकुन तनाव था। सुर्खी माइल चेहरा यूं जर था जैसे उसके वजूद से आखिरी लहू का कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। सांस से सांस भी ठीक से नहीं लिया जा रहा था। दिल पर एक जान निकलता दर्द था जो पल भर में नासूर बन गया था। वो प्यारी मेहरबान आंखें दर्द में बेहोश हुई और वो न थाड़ पाया न चिल्लाया, बस अपने बेमुराद हाथ को देकर जब्त हार गया। उसके रुखसारों पर पुरहिद्दत कतरे फिसले और सारा गर्व आंखों से बहता गया जिसे वो बेदर्दी से अपने चेहरे पर जलाता सुलगाता दर्द महसूस कर रहा था। चंद कदम पर खड़ा शिकस्ता सा शावेज अब उसकी सिमत लपका और उसे पुष्ट से खुद ने बेहोश किया, मगर यह लम्हा खुद शावेज की आंखें सुर्ख अंगारा थी। आज जान गया हूँ कि पास दफा मौत जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं उन लोगों में ज़िंदा नहीं रह सकता। ये सिस्टम, ये माहौल मेरी रगों से जान खींच रहा है। मैं थक गया हूँ। इतने कम वक्त में मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई है। मुझे खुद से उस वक्त से वहशत हो रही है। शावेज उसके दर्द में बराबर का शरीक था और चाहता था कि वो अपने अंदर की तकलीफ किसी तरह बाहर निकाले। सदान की आवाज़ में टूटे गान से छिंकार ने शावेज का सीना भी काट डाला, मगर वो उसे हनूज जकड़े हुए था। बस मेरे शहजादे, बस हौसला। शावेज की अपनी आवाज़ लरज उठी। नहीं करना मुझे हौसला, छोड़ शावेज। आज मुझे मरने दे, मैं जीना नहीं चाहता। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। मैं हर वादे से हार जाऊंगा। मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहेगा और मैं यूं घुट घुट कर सांस लेता रहूंगा। छोड़ दे मुझे शावेज, मेरी मुश्किल मत बढ़ा। आज सदान बिल्कुल टूट गया था। पहले भाई की दरिंदगी और फिर उसका हर रवैया सदान का दिल चूर कर गया। सदान, हिम्मत मत हार। ये तो अभी तेरे इम्तिहान की शुरुआत है। क्यों मुझे भी हल्कान कर है? इधर देख, मेरी तरफ देख ना यार। शावेज उसे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट किए। उसका दहकता सुर्ख चेहरा मोड़े अपनी सिमत किए बोला, मगर वो तो तहस नहस होकर मुंतशिर था जिसके रेजे हवा में तहलील हो रहे थे। शावेज, मेरी बात समझ, मैं वाकई हार गया हूँ। ये सब मेरी ताकत से कई गुना ज़्यादा है। मैं यहाँ से खुद को गुम कर लेना चाहता हूँ। छोड़ दे। आज समझा हूँ कि फिल्जा ने उस हवेली में रहने के बजाय उस नहर में जाकर मरने का क्यों कहा था। वो सच्ची थी। वो फिर भी मर जाएगी और मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे मरने दे, छोड़ मुझे। शावेज उसे सीने में भेद गया, मगर वो तब भी पुरसकून नहीं था। वो आग की तरह तप रहा था। वो सुलग रहा था। उसकी हस्ती लर्जा खेज थी। बस सदान, सब ठीक होगा मेरे शहजादे, खुद को संभाल। मैं हूं ना तेरे साथ। बस कर, ये खुद को तकलीफ मत दे। चल वहां बैठते हैं, आजा। सदान का हाथ पकड़े वो उसे नहर की ढलवान तक ले गया और उसे बिठाए खुद भी साथ जा बैठा। सदान तो सामने नीम अंधेरे में बेहोश नहर को यूं देख रहा था कि जैसे सारा पानी या पी जाएगा या खुद को इसमें गर्क कर लेगा। कुछ देर वो मुसालियत से सदान की खामोशी पर गौर व फिक्र करता रहा। तैमूर छोटा है और बुरी सोबत और आज़ादी से गुमराह हो गया है। हर गुनाह की तौबा है और उसे तौबा की सिमत सिर्फ तेरा नरम मुसालियत ज़दा लहजा लाएगा। उससे पर्सनली बात करके आखिर वो चाहता क्या है? ये उम्र ही ऐसी होती है। उसे तेरी ज़रूरत है। जो बात हक है, खुद को इस अजियत से निकाल। उसकी कही बात ना देख। उसके बिगाड़ की गहराई देख कि वो इस उम्र में ऐसी घटिया सोच सोचता है। मेरा शहजादा है तू और मैं तुझे कभी भी कमज़ोर नहीं देखना चाहता। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अच्छा यार, अभी मत देख। वैसे भी उसकी शक्ल देखी कहाँ जाएगी, सूझ गया होगा अब तक। वैसे वो इस मार के लायक था, पर अपना हाथ देख, सुर्ख लाल कर लिया। अपने आप को देख, आंखें अंगारे जैसी। उसे मारकर उसको दी तकलीफ तू सह रहा है। कभी कभी मार अहम होती है, पर साथ सख्ती और नरमी से इस्लाह भी दरकार है। सिर्फ मार से जो आज बदकारी से बच निकला, मुमकिन है जिद में आकर कोई और बदफेल कर आए। हर हरबा आजमा मार होगी, अब ज़रा नरमी करके देख ले। शावेज उसे एक अच्छी तरगीब दे रहा था और अब की बार बात सदान के पल्ले भी बढ़ गई।
مگر فی الحال تو وہ اس منحوس اور خبیث کی شکل نہیں دیکھنے کا فیصلہ لے چکا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لوں گا، پر وہ ٹیڑھی ہڈی ہے جس کا استاد بس میرا یہ ہاتھ ہے۔ سادان نے اپنا ہاتھ بری طرح مسلتے ہوئے ویسے ہی روٹھے اور نہ روٹھے پن سے کہا جس پر شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دکھ سے دیکھا۔ معصوم سے ہاتھ کی چیخیں نکلوا دیں آج؟ چل خیر ہے، بس تیرا دل بہتر ہو جائے، میری اس وقت یہی خواہش ہے۔ وہ تو مر گئی ہوگا۔ پھر سے جلا بھنا انداز سرزد ہوا تو شاویز نے ہنوز مسکرا کر ابھی تک دہکتے اپنے جگری یار کو دیکھا اور کچھ دیر پہلے سادان کے ہونٹوں سے نکلی غیر دانستہ بات یاد آنے پر مزید دل فریب مسکرایا۔ گھر نہیں جانا؟ بھابی جی انتظار میں ہوں گی۔ ہلکی سی شرارت شاویز کے ہونٹوں پر تبسم پھیلانے پھوٹی تو سادان نے کرنٹ کھا کر گردن موڑے اس پتیسی چھپا کر مسکراتے شاویز پر ڈالی تو اب اس کا واقعی دل کیا نہر میں چھلانگ لگا جائے۔ شاویز مت کر! سختی سے وارننگ آئی تھی اور شاویز بھی کانوں کو ہاتھ لگائے توبہ کرتا بالکل دل فریب سنجیدگی میں لپٹ کر سادان کی طرح نہر کو دیکھنے لگا۔ ممکن تھا دونوں یوں ہی صبح تک یہیں جمے رہنے والے تھے۔ اس کا ذکر تک تجھے پرسکون کر دیتا ہے شہزادے، پر اس سراپا امرت جیسی سابلی کا رتبہ کیا ہوگا؟ شاویز نے دل فریب سی مسکان پھر سے اپنے ہونٹوں پر سجائے سادان کی سمت چپ چاپ دیکھتے ہوئے سوچا، اور آج شاویز کے دل نے بھی سادان کے دل کی مراد کی قبولیت کی دعا کر دی۔ حویلی میں یہ رات ایک طرح سوگ اور ماتم گنا سی تھی۔ ساری رات تیمور تھپڑوں اور ٹھکائی سے تڑپتا رہا اور انجیل بیگم ساری رات پوتے کے سرہانے اس کی بیمار پرسی کرتی رہیں۔ درمان چودھری نے خود کو الگ کمرے میں مقفل کر رکھا تھا۔ کومل کو درمان نے روتی ہوئی سلطانہ کے ساتھ رہنے کا کہا اور خود بھی وہ ساری رات حویلی کے دالان میں پھرتے رہے۔ دوسری طرف تبریز جو ٹکا کر بے عزت ہوا تھا آج اپنے ڈیرے پر ہی رکا تھا۔ سارا دن وہ اپنی ذلت کی عالیہ سے بدلے لینے کے منصوبے بناتا رہا تھا۔ اس کی حالت مخدوش تھی، چہرے پر بدلے کی آگ نے آتش فشاں ضبط کر رکھا تھا۔ منظور حسین کی طبیعت کچھ بہتر تھی مگر مسکین سا اپنے کچے صحن پہ ڈالی چارپائی پر لیٹا تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ بشیر نے سگوں سے بڑھ کر ساتھ نبھایا اور ڈاکٹر کبیر نے بھی بلا معاوضہ ہر وہ دوا دی جو اس بوڑھے کی تکلیف میں موہوم کمی کا سبب بن جاتی۔ فضا کو بھی ساری رات نیند نہیں آ سکی۔ آج ساولی کو شہزادی کی پریشانی نے نیند سے بیگانہ کر دیا تھا۔ دل میں سو وسوسے اور برے خیال امٹ امٹ کر اسے بے حال کر رہے تھے مگر وہ تو آج نہر کے پاس سے ہلنے تک کو راضی نہیں تھا۔ شاویز نے تو گھنٹہ سارا سادان کے کندھے پر سر ٹکا کر نیند بھی پوری کر لی۔ بھئی بادشاہ بندہ تھا، جہاں نیند آئی بس سو جانے کا کام کرتا تھا۔ مگر سادان کو ایسی کوئی حسرت نہیں جاگی، وہ بس غیر مرئی نکتوں کو کھوجتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے فضا کو رات جواب دینے کا کہا تھا اور وہ منتظر ہوگی۔ یہ خیال سادان کو بھی بے قرار کر گیا تھا اور فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد آخر سادان حویلی جانے پر مان گیا، جس پر شاویز نے ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور شکر ادا کیا تھا۔ رات کے کسی تاریک پہر تبریز جب حویلی لوٹا تو بخت سکندر اس کی اجڑی حالت دیکھ کر دہل گئے تھے، کیونکہ وہ اس کے ابھی تک گھر نہ لوٹنے پر فکرمندی سے باہر ہی براجمان تھے۔ اور تبریز کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی خالدہ بھی باہر چلی آئیں، اور وہ تو آج عالیہ کو زندہ زمین میں گاڑ کر اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تبریز یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سکندر اسے خونخوار انداز میں کمرے کی سمت جاتا دیکھ کر پریشانی سے اس کی سمت لپکے اور بازو سے پکڑ کر اس پہاڑ کو سامنے لائے۔ تبریز کی ماں بھی اس کی ایسی وحشت ناک سرخ حالت دیکھ کر کانپ کر اس کی سمت لپکی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کے اس 2 ٹکے کے چودھری درمان نے میری بہت ضلالت کی ہے، اب اس کا بدلہ وہ عالیہ چکائے گی۔ تبریز تو اس وقت بے لگام تھا اور اس پر اب چودھری سکندر بے یقینی سے ہراساں نظروں کے سنگ تبریز کو دیکھ رہے تھے۔ چودھری بخت سکندر مان ہی نہیں سکتے تھے کہ درمان نے بنا کسی وجہ کے تبریز کی درگت بنائی ہوگی، تبھی اب وہ اسے خشونت بھری نگاہوں سے گھور رہے تھے جو آج سب تہس نہس کر دینے والا دکھائی دے رہا تھا۔ ضرور تیری ہی غلطی ہوگی اور اپنے بگڑے کام تو عالیہ سے بدلہ لے کر سنوارے گا۔ خبردار تبریز، جو اس بچی کو ہاتھ بھی لگایا تو تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، سمجھا لے اسے خالدہ، آگے ہم اس معصوم کو اس جانور کے ساتھ باندھ کر شرمندہ ہے۔ وہ جو پہلے ہی جلا بھونا چرمرا کر منتشر ہونے کے دہانے پر کھڑا تھا، والد گرامی کی یوں عزت نفس مجروح کرنے پر تلملا اٹھا۔
اب سچ میں بتاؤں گا کہ جانور کیسا ہوتا ہے۔ دونوں کو تنبیہ زدہ انداز میں وہ کہہ کر رکا نہیں اور وہ دونوں اس صدمے کی کیفیت میں مبتلا پیچھے دوڑے، مگر ان کے پہنچنے تک تبریز اپنے کمرے کا دروازہ پٹک کر بند کر چکا تھا۔ عالیہ جو الماری میں کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی، لاوے کی طرح ابلتے تبریز کو اندر آتا دیکھ کر کپڑے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش بوس ہوئے اور وہ تیز تیز سانس لیتی الماری سے لگ گئی۔ تبریز، قسم کھاتا ہوں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، عالیہ کو کچھ مت کہنا، باہر سکندر بخت اپنی پوری دبنگ آواز سے دھاڑے، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تمانچہ عالیہ کے منہ پر پڑا اور ایک ہیجانی چیخ فلک پوس کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر کھڑے ان دونوں نفوس کو پتھرا گئی۔ وہ جو اس قدر زوردار تھپڑ پر فرش پر جا گری تھی، اب تبریز نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر اپنے سامنے لایا اور اس کا جبڑا دبوچا۔ وہ سسکتی رہی، آہیں بھرتی رہی، مگر تبریز کو نہ رحم آیا، نہ اس کی درندگی میں کمی آ سکی۔ کہا تھا تجھے وہ میری ذلت کرے گا اور میں تجھے جیتے جی مار دوں گا، مرنے کے لیے تیار ہو جا عالیہ۔ باہر وہ دونوں دھاڑتے رہے، خالدہ تو پھوٹ پھوٹ کر اس ظلم پر روتی رہی اور چودھری بخت سکندر تو بند دروازے کو زوردار دھکے دے دے کر ہلکان تھے۔ اندر عالیہ کی چیخیں تھیں اور شاید اللہ بہت مہربان تھا، لگاتار دروازہ دھکیلنے کے باعث آخرکار دروازہ کھلا اور جہاں خالدہ تڑپے سینے کے سنگ زمین پر بے سود پڑی عالیہ تک پہنچی، وہیں چودھری بخت سکندر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنی پوری قوت سے تبریز کے منہ پر ایک ساتھ 2 تھپڑ رسید کیے، جس سے اس درندے کا سارا نشہ باہر آن ٹپکا اور وہ سرخ آنکھیں کر کے حقارت سے دیکھتے بابا پر ایک تیش بھری نظر ڈال کر زوردار پاؤں عالیہ کو مارتا باہر نکل گیا۔ وہ تو لگتا تھا بس مرنے والی ہے۔ خالدہ نے فوری عالیہ کو زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے سرہانے بیٹھتے ہی روتی ہوئی اس کا ماتھا چومنے لگی۔ بدبخت تبریز، تو نے مجھے ذلیل کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، کیا حال کر دیا بچی کا، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، خالدہ تو اس کے پاس رہ۔ چودھری بخت سکندر افسوس میں جا گھسے ہو کر بولے اور خالدہ کو ہدایت کرتے ہی باہر نکل گئے۔ آدھے گھنٹے تک چودھری بخت گاؤں کی ہی ایک لیڈی ڈاکٹر کو لائے اور خود وہ اپنے آدمیوں سے تبریز کو ڈھونڈ کر لانے کا حکم کرنے باہر آ گئے تھے۔ وہ درندہ یہ ظلم ٹھار کر نہ جانے کہاں جا کر مرا تھا، مگر اب وہ بابا کے عتاب سے ہرگز بچنے والا نہیں تھا۔ اصل لرزاں خیز صدمہ تو تب لگا جب ڈاکٹر نے فوری اپنے کلینک کی ٹیم کو بلوایا اور خالدہ کو بھی کمرے سے باہر بھیج دیا۔ دونوں میاں بیوی شدید کرب میں تھے اور پھر ان کا کرب ناقابل حد تک بڑھا جب ڈاکٹر نے ان کو دل دہلا دینے والی یہ خبر سنائی۔ وہ ماں بننے والی تھی، آئی ایم سوری، ان کا مس کیریج ہو گیا ہے اور وہ خود بمشکل بچ پائی ہے، آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا، شی از اسٹل ان ڈینجر، وہ ابھی بھی خطرے میں ہے، میں یہ نرس یہیں چھوڑ رہی ہوں، حویلی کی اتنی بڑی خوشی پتہ چلے بنا روٹ جائے گی، یہ تو چودھری بخت نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کئی سیل رواں سے آنسو ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں سے نکل کر ماتم کناں ماحول بنا گئے۔ تبریز نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی جان لے لی تھی اور جب یہ بات اس معصوم سی بے جان عالیہ کو پتہ لگنی تھی تو ممکن تھا یہ ستم اس کی جان بھی لے دیتا۔ ابھی مکمل صبح نہیں ہوئی تھی، ہلکی ہلکی سحر میں دور دور تک ابھی تک اذانیں سنائی دے رہی تھیں۔ فلزا نے نماز پڑھ کر ابھی وہی رات کی دعا مانگی تھی، رات نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی اور آج حویلی چھوڑنے پر خوشی کے بجائے سادان کو نہ دیکھنے کی تکلیف سی زیادہ حاوی تھی۔ اپنے سر پر دو بار اوڑھا دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ آہٹ پر مڑی تو سادان کو آتا دیکھ کر گویا فلزا کے چہرے پر بہار آ گئی۔ وہ تو آج فلزا کی طرح نظریں جھکائے ہوئے اپنی چادر صوفے پر بے نیازی سے رکھ رہا تھا۔ اس دوران فلزا اسے ہی بے قراری سے دیکھ رہی تھی، مگر سادان کو لگا جیسے وہ اسے دیکھ کر ہار جائے گا۔ فلزا کے اکیلے ہو کر ڈر جانے کے خوف سے وہ شاویز کے کہنے پر آ تو گیا تھا، مگر اس میں ابھی بھی کسی کا سامنا کرنے کی نہ ہمت تھی نہ سکت، اور فلزا تو شاید اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ آج ویسے بھی ان 2 ڈیڈ باڈیز کی رپورٹ آنی تھی، سادان بس جلد از جلد ان معاملات سے خلاصی چاہتا تھا۔ فلزا اس کے ایسے بیگانہ سے رویے پر اسے ہراسا ہوئے دیکھ رہی تھی جو اب اپنی کلائی سے گھڑی اتارے ڈریسنگ پر رکھ رہا تھا۔ وہ اسے بجھا لگ رہا تھا، سادان کا گلاب سا تر و تازہ چہرہ تھکن سے ہٹا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کو دیکھے اور اس سے بات کرے، مگر سادان اپنے آپ کو اس سمت لانے سے جان بوجھ کر روکے ہوئے تھا۔
اور پھر آج فلزا جانے والی تھی، کہیں اندر دل اس ہجرت پر بھی راضی نہیں تھا۔ مسلسل سادان کی خاموشی بھانپتی ہوئی وہ خود بھی چپ اور مرجھائی رہی تو سادان فریش ہونے واش روم گھس گیا۔ سادان کا اسے نظر انداز کرنا فلزا کو بھری دنیا میں اکیلا کر دینے جیسا لگ رہا تھا، اور آنسو تو ویسے بھی فلزا پر بہت عاشق تھے۔ سادان چاہتا تھا کہ وہ تھوڑا بہتر ہو کر بات کرے، ورنہ وہ اس کی آنکھوں سے ویسے ہی خوف کھا کر صدمے میں چلی جاتی جو تکلیف سے دہک دہک کر ہولناک ہو گئی تھی۔ 15 منٹ تک سادان تر و تازہ اور بہتر انداز میں باہر نکلا، اور ان 15 منٹ فلزا نے رونے کا مشغلہ خوب نبھایا۔ اور جب سادان باہر نکلا تو اس کی نظر فلزا پر پڑی، جو اپنی ہتھیلی سے اپنی آنکھ کو رگڑنے کی حد تک مسل کر کباڑا کر رہی تھی۔ گرے سوٹ میں ذرا شہزادے کا نکھار واپس آیا تو وہ ٹاول ڈریسنگ پر رکھتا برہمی اور بے قراری سے فلزا تک پہنچا اور اس کا ہاتھ اس کی آنکھ سے الگ کیا، جو اس اچانک افتاد اور سادان کے قریب آ کر بیٹھنے پر کام کر چونکی۔ کیوں آنکھ کا کام تمام کر رہی ہو؟ دیکھو کیا حال کر لیا ہے مسل کر۔ کیا ہوا ہے فلزا؟ تم پھر سے رو رہی تھی؟ آج تم اس حویلی سے جا رہی ہو، اب کس بات کا رونا ہے؟ سادان نے بات تو ملائم پن سے شروع کی، پر نہ چاہتے ہوئے بھی اختتام تک شہزادے کے لہجے میں ایک ان کہی شکایت اور تلخی تھی۔ فلزا نے بھرائی آنکھوں سے سادان کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، آپ مجھ سے ناراض ہیں، میری وجہ سے آپ کی زندگی میں سب خراب ہو گیا، مجھے معاف کر دے، آج جاؤں گی تو پھر کبھی آ کر آپ کی پریشانی نہیں بنوں گی۔ روتے روتے فلزا کی آواز دکھ سے اٹی تھی، اور وہ تو پہلے ہی نڈھال تھا۔ اس دل خراش بات پر دل پھر سے اذیت میں جا گزر ہوا۔ ایسا الٹا مت سوچو فلزا، تمہاری وجہ سے ہی تو میری آنکھیں کھلی ہیں، ورنہ اس گاؤں میں ہونے والے یہ گھٹیا گھناؤنے بین مجھ تک کبھی نہ آتے، اور بات کی پوزیشن بھی نہیں تھا۔ تم نہیں جانتی کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم سے خفا نہیں ہوں، پلیز رو مت۔ آج پہلی بار وہ فلزا کے گالوں پر لڑھکتی نمی اپنی انگلیوں کی پوروں سے بہت رسانیت سے ہٹا رہا تھا۔ فلزا کو یوں لگا جیسے آج رو بو رہی ہے، لیکن وہ آنسو سادان پر گراں ہیں۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، معصوم سی خواہش ان ہونٹوں سے نکلی، اور وہ آنکھیں جو سادان کو پھر سے ہرا رہی تھی نمی سے جھلملا گئیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا سامان وغیرہ باندھ لینا، شام تم شاویز اور کومل کے ساتھ لاہور جا رہی ہو۔ یہ رونا، یہ خوف سب یہیں چھوڑ کر اپنی نئی زندگی صرف اعتماد اور مسکراہٹ سے شروع کرنا۔ ڈرنا اس لیے مت کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اپنا تو علم نہیں، تمہیں کسی منزل پر پہنچا دوں گا۔ سادان کا لہجہ تر اور پھر فلزا کو یوں لگا بہت ساری ہمت دے گیا۔ آپ مجھ سے ملنے آئیں گے؟ ایک حسرت سے فلزا کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں نے جھلکی، جس پر سادان کو لگا وہ لاجواب ہو گیا ہے۔ شاید آؤں، یا شاید ملے بنا ہی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں۔ 1-2 دن تک آخر تمہارے بابا کو لے کر وہاں آئے گا، سب بہت اچھا ہونے والا ہے، تم خوش رہنا۔ اب سادان اٹھ کر جانا چاہتا تھا، مگر اب کی بار سادان نے حیرت سے اپنے ہاتھ کی سمت دیکھا، جس کے گرد اب فلزا کے ہاتھ کی پکڑ تھی، اور وہ پھر سے پھیکی آنکھیں لیے سادان کا حوصلہ توڑ رہی تھی۔ مجھ سے دامن نہ چھڑا، مجھے بچا کے رکھ لے، مجھ سے ایک دن تجھے پیار بھی ہو سکتا ہے۔ رو لوں گی۔ فلزا کے دل اور آنکھوں نے اس کا ساتھ چھوڑ سا دیا، اور وہ پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ سادان نے محسوس کیا وہ بہت رو رہی ہے، اتنی بڑی رہائی پر کون روتا ہے بھلا؟ رو مت پلیز، میں کسی کو روتا نہیں دیکھ پاتا۔ سادان نے ہلکی سی اداسی سے اس کا چہرہ تھوڑی سی اٹھائے کہا، مگر وہ پھر روئی، اور آج فلزا نے بنا جھجک سادان میں حلول ہونے کا فیصلہ لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی باقاعدہ کانپ رہی تھی، اور سادان کو صدمے کسی حالت میں اپنا آپ ہوا میں تحلیل ہوتا لگا۔ وہ اپنی نازک سی گرفت میں اس پہاڑ کو سموئے شاید اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ اسے بہت یاد کرے گی۔ یہ مراد دل کی بھرائی تھی، دیر سے ہی صحیح، پر سادان نے بھی اپنی بازو اس کے گرد پھیلائی، اسے یہ بتا دیا کہ وہ اسے اس سے زیادہ یاد کرے گا۔ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے بہت یاد آئیں گے، میں ہمیشہ دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو کبھی کوئی دکھ نہ دے، اور آپ ایک دن اس گاؤں کے شہزادے بنیں۔ میں نے جتنے دن آپ کو رو رو کر پریشان کیا، مجھے معاف کر دیں، آپ بھی خوش رہیے۔ سینے سے لگی فلزا آج سادان پر حقیقی اعتبار کر بیٹھی، اور وہ تو اس غربت کے لمحے خود میں جدائی سے سنی زندگی کو بہلانے کے لیے اتار رہا تھا۔
وہ اپنی ہی دھن میں بچوں کے جیسے چمٹی ہوئی سادان کا سانس رو کے دعائیں دیتی کہ یہ جانے بنا کہ وہ تو اس قریب تک سے نجات پر راضی نہیں تھا، پھر فلزا کو چھوڑنا تو یقیناً سہانے روح عمل ہونے کو تھا۔ کچھ سنبھل رہا ہوں تمہاری دعا سے، پر یہ سنبھلنا تو ادھورا تھا۔ اب اگر کوئی سادان کی خوشی بن سکتا تھا تو وہ بس سانولی تھی۔ انشاءاللہ خوش رہوں گا۔ سادان نے بھی خود پر قابو کیا، اس کی گرفت میں ایک دل فریبی اور چاہت لیے اس کی تسلی کو کہہ ڈالا۔ جس پر وہ اس کے سینے سے الگ ہوئی تو کتنی دیر نظریں جھکائے رہی اور سادان اس کے ہر انداز کو ذہن و دل میں رقم کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ، یوں ہی تمہارے بابا نے تمہارا نام فلزا نہیں رکھا؟ یقیناً اس مسکان کو دیکھ کر یہ نایاب نام رکھا گیا ہے۔ بلا شبہ تم بہت پیاری ہو، اچھی ہو اور اس دنیا کی ہر خوشی کے لائق ہو۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اسے نہ صرف ہواؤں میں پرواز عطا کر گیا بلکہ اسے سوال کا جواب بھی دے گیا، جس پر فلزا کے ہونٹوں پر پہلے سے زیادہ مخملی سمٹی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ بھی بابا جان والے کام کر رہے ہیں؟ ایویں سی کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ معصومیت تھی کہ اس لڑکی پر فدا تھی، وہ اب منہ پھلائے اپنے ہر رنگ دکھا رہی تھی، مگر اب تو جدائی کا وقت تھا۔ اس بات پر سادان نامعلوم سی تلخی میں لپٹا اور پھر بے چینی معدوم کیے مسکرا دیا۔ شہر کی ہوا لگنے کی دیر ہے محترمہ، پھر دیکھیے گا لوگوں کی نزاکت۔ وہ اسے اسی کے انداز میں چھیڑتا ہوا شریر ہوا جس پر وہ پیارا سا ہنسی۔ یہ ہنسی بہت دیر سے تھی تم نے مجھے فلزا، کاش اسے چرا کر پاس رکھ لیتا، پر جاتے جاتے تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، دعا ہے تم یوں ہی ہنستی رہو۔ وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر دل کو صدائیں بلند کرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب خوش تھی، شاید بابا سے ملنے کی خوشی نے لختے جگر کو زندگی دی تھی، پر وہ خوش نہیں تھا فلزا کے لیے۔ گویا دل نے دھڑکنا چاہا، پر بعض اوقات خواہشیں ہوتی ہی بے مراد رہنے کے لیے ہیں۔ میری ساولی عنقریب ہے، اب تم خطاب جاں سے نواز دی جاؤ۔ سادان ہار گیا تھا، وہ جذبات جن سے وہ شاویز کے سامنے انکاری تھا فلزا کے دور جانے پر مان گیا۔ وہ سب لوگ ڈاکٹر کبیر کے اسپتال تھے جہاں فارنسک ڈاکٹر بھی دوبارہ آ چکے تھے۔ دونوں ڈیڈ باڈیز کو ان دنوں مکمل فریزر رکھا گیا تھا اور آج رپورٹ کے آتے ہی دونوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا جانا تھا۔ اس کے بعد ان کی تدفین وغیرہ کی اجازت دی جانی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں مین ڈاکٹر رپورٹ لے کر آنے والے تھے، جبکہ ہاسپٹل کی مین راہداری میں سادان شاویز عاقل بے صبری سے رپورٹ کے منتظر تھے۔ آج اگر یہ دونوں مردے شان اور حذیفہ نکلتے تھے تو یہ سادان کا ایک نیا امتحان تھا، مگر اس سب سے ایک چیز ضرور واقع ہونی تھی کہ آخر ان دونوں کی موت کیسے ہوئی۔ ہو سکتا تھا ان کی موت کے پیچھے چھپا راز ہی سادان کو حقیقت کے قریب لے جاتا۔ سادان جو سامنے کوریڈور کی سمت ہی کھڑا تھا، باہر سے ڈاکٹر افندی کو اپنی ٹیم کے ساتھ آتا دیکھ کر فوری ٹیک چھوڑے بے قراری سے ان کی سمت لپکا۔ سب کے دل بے ہنگم طور سے دھڑک رہے تھے۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا سادان کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک وائٹ انویلپ میں لپٹی رپورٹ تھی جو وہ عین سادان کے سامنے آ کر اسے تھما چکے تھے۔ شاویز اور عاقل تو پتھرایا تاثر دے رہے تھے۔ سادان کا دل ایک بار تو رپورٹ کھولتے لرزا تھا، مگر آخر بہت سی ہمت جمع کر کے وہ رپورٹ اوپن کرنے کے بعد اپنی مضطرب آنکھیں اس پر مرکوز کر چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک حقیقت نے سادان کی آنکھوں کے گرد اندھیرا پھیلا دیا تھا۔ گہرا سناٹا پھٹ کر پھیلا اور یوں لگا ہر طرف سائیں سائیں کرتی چنگار ابھری تھی۔ کھڑے کھڑے سادان پر کئی حقیقتیں وارد ہوئیں اور ہوتی چلی گئیں۔ سادان نے ساری رپورٹ تفصیل سے پڑھی اور وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا اگر شاویز نہ پکڑتا۔ اب وہ رپورٹ شاویز پڑھ رہا تھا۔ عاقل بھی بے چین تھا، سچ جاننے کو بےتاب تھا، اور ڈاکٹر کبیر اور بشیر کا بھی تجسس کے ساتھ اب خوف سے برا حال تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ حذیفہ اور شان ہی ہیں۔ ان کے گھر سے منگوائے دونوں کے ڈی این اے میچ کر گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ان دونوں کی موت یاور کی موت سے ٹھیک 20 منٹ بعد ہوئی تھی۔ دونوں کے اسٹمک سے ایک زہریلی جڑی بوٹی کے ذرات ملے ہیں جو دونوں کی موت کا باعث تھی۔ وہ زہریلی چیز ان دونوں نے چائے کے ساتھ دی اور اس کے اثر کرتے ہی دونوں کی سانس چلنی بند ہوئی اور دم گھٹنے سے موت ہوگی۔ ان دونوں کے ناخنوں سے مٹی کے نمونے بھی ملے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ زمین پر تڑپ تڑپ کر مرے ہیں۔ یا اللہ، یہ سب
رپورٹ کو ترجمہ کر کے پڑھتا شاویز خوف اور سنسنی سے سرخ ہو چکا تھا، اور یہی حال باقی سب کا تھا جن کی مانو روحیں فنا ہوئی تھیں۔ دردناک موت، مگر آخر دونوں کو زہر کس نے دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ زہر ان دونوں کو دیا گیا بلکہ یاور کی موت ڈنڈا لگنے کے بجائے اسی زہر سے ہوئی۔ یاور کی موت زہر سے ہوئی۔ یا اللہ، یہ کیا پہیلی ہے! اور ایک بات اور، یہ دونوں شراب کے نشے میں بھی سرمست تھے۔ موت کا دورانیہ اس قدر ملتا جلتا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ تینوں ایک سی حالت میں تھے۔ یاور کے سر پر ڈنڈا لگنے سے وہ مرا نہیں ہوگا بلکہ بے ہوش ہوا ہوگا، اور چونکہ زہر اس کے اندر بھی تھا لہٰذا بے ہوش ہوتے ہی زہر نے اپنا کام فوری کیا اور اس کی موت ہو گئی۔ 50 کے لگ بھگ ڈیسنٹ سے ڈاکٹر افندی نے مزید یہ کہہ کر ان سب پر لرزاں طاری کیا اور سادان کو سرٹیفکیٹ تھمایا جس پر اس کیس کو پولیس کیس بننے سے بچا دیا گیا تھا، اور اس معاملے کی ساری تفتیش سادان کو سونپنے کے کورٹ آرڈرز تھے۔ دوسرا اجازت نامہ تھا کہ دونوں لاشوں کی جلد از جلد تدفین کر دی جائے۔ سادان نے عاقل کو دوسرے گاؤں یہ دونوں لاشیں لے کر جانے کا حکم دیا اور ساتھ ڈاکٹر کبیر کو اپنی جگہ روانہ کیا۔ خود وہ اب کچھ اور سوچ رہا تھا یاور کی قبر کی کھدائی کے سوا۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ ثبوت کے بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قبر کی کھدائی کے لیے خود کو امام مسجد سے فتویٰ لینے نکل پڑا، جبکہ ڈاکٹر افندی نے اس نے 2 دن میں ہی رکنے کی گزارش کی جسے وہ قبول کر چکے تھے۔ شاویز کو سادان نے حویلی روانہ کیا تاکہ وہ شام سے پہلے ہی فلزا اور کومل کے ساتھ لاہور روانہ ہو جائے، اور خود وہ بنا فلزا سے ملے ہی گاڑی لیے سرحد پر بنی مسجد روانہ ہو گیا۔ دوسرے گاؤں میں تو گویا قیامت خیزی کی انتہا برپا تھی۔ پورے گاؤں کے لوگ ہراساں نظروں سے کچی زمین پر پڑے 2 تابوتوں پر نظریں جمائے کانپ رہے تھے۔ گاؤں میں حذیفہ اور شان کی لاشیں عاقل خود لے کر آیا تھا اور ہر کوئی اس سانحہ پر سوگواری میں لپٹا ماتم کنا تھا۔ ملک فاضل تو صدمے میں سرخ ابلتی انگارہ آنکھوں سے حذیفہ کے تابوت پر نظریں پتھر کیے ہوئے کرب میں تھا، اور شان کے والدین کی بھی دردناک آوازیں پورے گاؤں کے اکٹھے مجمع کو رلا رہی تھیں۔ ملک فاضل کی بیوی تو کہا جا رہا تھا کہ اس خبر پر ہوش سے بیگانی ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کو ہی سپرد خاک کیا جاتا تھا۔ ملک فاضل اکبر کے لیے جوان بیٹے کا قتل کمر توڑ دکھ تھا، مگر سادان نے عاقل کے ہاتھ ان قتل کی تمام جانچ کرنے کی تسلی بھی بھیجی تھی۔ اگر یہ دونوں واقعی کسی سازش کا شکار تھے تو سادان انہیں انصاف ضرور دلوانے والا تھا، مگر یہ محض ایک دلاسا تھا کیونکہ سادان جانتا تھا کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں یہ اسی لائق تھے۔ اس روز ان تینوں نے جو درندگی سوچ رکھی تھی صرف اس کے لیے یہ بھی کم سزا تھی۔ سادان اس حقیقت کا پتہ بس اس لیے لگوانا چاہتا تھا تاکہ وہ فلزا کو انصاف دے اور گاؤں والوں کو ان کے بنی جیسے درندہ صفت فیصلے پر سینہ ٹھوک کر ان کی غلطی بتا سکے۔ مگر سادان تو ابھی خود اس سازش سے لاعلم تھا جو دونوں گاؤں کی بنیادیں تک ہلا دینے والی تھی۔ گاؤں کے ہر فرد کی آنکھوں میں ان عبرتناک موتوں پر خوف کی لہر پوری قوت سے بیدار ہوئی تھی۔ ملک فاضل بھی کہیں نہ کہیں حذیفہ کی بری خصلت سے واقف تھا، تبھی سادان کی تسلی پر ہی ضبط کیے ہوئے انتظار ہی پر مان چکا تھا۔ دھندلی آنکھوں سے وہ حذیفہ کے تابوت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کلیجے کا ایک حصہ ہے جسے ایک باپ اب زمین میں دفن کرائے گا۔ شان کا باپ تو اپنے واحد سہارے کے چلے جانے پر ہولناک دھاڑ رہا تھا۔ یہی صورت اس ماں کی تھی جس کا بیٹا گیا تو اپنی نام جیسی شان سے تھا، مگر گل سڑ کر اس تابوت میں بند ہو کر آیا تھا۔ کیا بقعت ہے زندگی کی! بعض دفعہ برے اعمال انسان کو دنیا میں ہی جہنم دکھا دیتے ہیں۔ یہ دن اس گاؤں کی تاریخ میں سیاہ لفظوں سے درج ہونا چاہیے تھا۔ وہ گناہ گار عبرتناک انجام کو پہنچے تھے۔ آسمان سرخ تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ زمین میں 2 ناقابل قبول وجود اترے تھے۔ اس پر تو زمین کو کام کر ان لاشوں کو باہر اگل دینا چاہیے تھا۔ کاش ایسا ہوتا تاکہ پھر کوئی ایسی درندگی کا نہ سوچتا۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہا اللہ نے بلحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ امام معروف سلطانی اپنے حجرے میں آج پھر کچھ طالب علموں کو درس قرآن دے رہے تھے جب ان کے ایک شاگرد نے آ کر سادان کے آنے کی اطلاع دی، جس پر ان کی آنکھوں میں خود بخود مٹھاس امٹ آئی تھی۔
میں آتا ہوں، اسے مسجد لے کر چلو۔ امام صاحب نے بے حد تشویش زدہ انداز میں کہا اور اپنے بقیہ درس والے شاگردوں کو انتظار کرنے کا کہہ کر خود اپنے پیارے انداز میں بلانے والے کے جاتے ہی باہر روانہ ہوئے۔ آج تو سادان کی بے قراری دور سے امام صاحب بھانپ کے تھے، تبھی اس تک جاتے جاتے ان کے چہرے پر بھی پریشانی سی نمودار ہوئی۔ وہ جو تہس نہس سا بکھرا ہوا تھا ان کے آنے پر زمین سے معطب ہو کر اٹھنے لگا، مگر شفیق سے اشارے نے زحمت سے منع کیا۔ اس وقت آنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، یقیناً آپ مصروف ہوتے ہیں، لیکن بات بہت اہم تھی اور آپ کے علاوہ میری مشکل فی الحال کوئی حل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے تھے، وہ سب جانتے تھے، سادان پر صدمے کے پہاڑ کا گرنا جانتے تھے، اس کی تکلیف کی ہر گہرائی جانتے تھے، اور اگر وہ اسے سب بتا دیتے تو سادان کبھی بھی بادشاہت نہ پا سکتا۔ برائی کے مرتکب افراد کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک ہر عمل کا رد عمل ہر گناہ کی سزا ہے، مگر سچائی تک جانے کے لیے میرے پاس یاور کی قبر کھودنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ کیا اسے بھی زہر دیا گیا، اگر ہاں تو تبھی میں اس سفر میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ مجھے بتائیں امام صاحب، میں اب کیا کروں؟ چہرے پر بے حد تھکن سجائے وہ اپنی ساری الجھن کہہ گیا، اور امام صاحب اس بات پر اب کسی گہری سوچ میں تھے۔ اسلامی شریعت کی روح سے کسی قبر کو کھولنا اور میت کو وہاں سے نکالنا اور زمین سے منفعت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ایسا کرنے کے لیے کوئی شرعی عذر موجود ہو۔ شرعی عذر کیا ہو سکتے ہیں؟ مختصراً ان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ نمبر 1، قبر اتنی قدیم ہو چکی ہو کہ اس بات کا یقین کامل ہو کہ اب اس کے اندر سب کچھ بوسیدہ ہو کر مٹی بن چکا ہے، اور اس بات کا تعین کہ سب کچھ مٹی بن چکا ہوگا تجربے کار حضرات ہی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، قبر کے اندر میت کو اس قبر کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہو، مثلاً یہ کہ قبر کی جگہ بہت گندگی ہو یا پانی سے بھر گئی ہو یا بہت خستہ حالت ہو۔ ایسی حالت میں میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے تاکہ اسے کسی دوسری بہتر جگہ دفن کیا جا سکے۔ نمبر 3، کسی زندہ آدمی کا کوئی حق قبر کے اندر رہ جائے، مثلاً قبر کے اندر زندہ شخص کا مال وغیرہ رہ جائے تو دوبارہ اس قبر کو کھولنا ہے تاکہ اس مال کو برآمد کیا جا سکے۔ فقہا نے تو اس بات کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ میت کا پیٹ چاک کیا جا سکتا ہے اس مال کو نکالنے کے لیے جو اس نے نگل لیا تھا۔ اگر کسی ایک زندہ آدمی کے حق کی خاطر قبر کھولی جا سکتی ہے تو عوام کے فائدے کے لیے بدرجہ اولیٰ کھولی جا سکتی ہے۔ امام صاحب نے سادان کو کچھ اصول و ضوابط بتائے جس پر سادان توجہ سے ان کی کئی باتوں کو سن رہا تھا۔ تو کیا یاور کی قبر کھودی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ معاملہ کسی کی عزت و ذلت کا ہے، اور جب تک یہ ادراک نہیں ہوگا کہ زہر ہی اس کی موت کا سبب ہے تب تک میں ان تینوں کو زہر دینے والے تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ سادان کی مشکل تو وہیں کی وہیں تھی، اور امام صاحب نے کچھ توقف کے بعد چہرے پر آئی فکرمندی کی شکنیں دور کیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ معاملہ اس کے سوا تکمیل نہیں پا سکتا لہٰذا میں اس کی اجازت دیتا ہوں، مگر اس کی چند شرائط ہوں گی۔ قبر کھودنے کا سارا کام صرف 2 گورکن کریں گے، اور تم یا یاور کا کوئی سگا رشتہ اس کی قبر کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ صرف ایک ڈاکٹر کو اس کے قریب جا کر جانچ کی اجازت ہوگی۔ کام مکمل کرتے ہی اسے بہت احتیاط کے ساتھ کسی دوسری جگہ قبر کھود کر دفن کرنا ہوگا، اور اس سارے کام کے دوران بہت احتیاط برتنی ہوگی بچے۔ امام صاحب نے آخر کار سوچ بچار اور اپنے علم پر کچھ دیر غور و فکر کے بعد اجازت کے ساتھ چند احتیاطی تدابیر بھی بتائیں۔ صرف وہی قبریں کھولی جائیں جن کی عمر 25 سال سے زائد ہو، الا یہ کہ ان سے کم عمر قبروں کا کھولنا ضروری ہو، چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے لہٰذا قبر کھودی جا سکتی ہے۔ کام کرنے والے اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، کیونکہ ابو داؤد کی روایت ہے، میت کی ہڈی ٹوٹنا زندہ شخص کی ہڈی ٹوٹنے کی طرح ہے۔ اور تیسری بات، جو ہڈیاں جمع ہوں انہیں پوری عزت و احترام کے ساتھ علماء و مشائخ کی زیر نگرانی کسی دوسری جگہ منتقل کر کے دفن کر دیا جائے۔ یہ چند مزید اس حوالے کے اصول ہیں۔ یہ کام 2 دن کے بعد نماز ظہر کے بعد کیا جائے گا، اور انشاءاللہ میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس عمل کو خیر کا باعث بنائے۔ امام صاحب نے اب کی بار سادان کے سر پر دست شفقت رکھ کر اپنے ساتھ کی تسلی بھی دی، اور سادان کا دل آج برداشت سے زیادہ درد میں تھا۔ تبھی چند آنسو ان آنکھوں سے بہہ نکلے جس پر امام صاحب نے بھی دل سے سادان کی تکلیف محسوس کی۔
जिंदगी इस कदर उलझ जाएगी ये तो सदान ने कभी नहीं सोचा था। ये दिन जब उसे अपने भाई की कब्र खोदने के सिवा हर राह बंद नजर आई तो गोया सदान की आंखों में सुर्खी उतार लाई थी। वो मस्जिद से निकलकर अब वापसी की राह में था। गाड़ी ड्राइव करता हुआ वो शदीद कर्ब में था। अगर यावर की मौत बाकी जहर से हुई है तो फिर एक नया इम्तिहान था जो शहजादे का मुंतजिर था। ऐसा क्या कर गए हो तुम यावर कि तुम्हारी मौत इस कदर इबरतनाक है। मेरा सीना फट रहा है, काश तुम संभल जाते। सुर्ख प्यारी सी मेहरबान आंखों में आखिर दर्दनाक खलिश थी और शाम का पुरसोस मंजर सदान के वजूद पर भारी था। शाम तक सदान की वापसी हो गई थी और शावेज से मुसलसल राब्ते में था। हवेली से थोड़े ही फासले पर सदान की गाड़ी का सामना कोमल की गाड़ी से हुआ जिसे उस वक्त शावेज ड्राइव कर रहा था। वो तो चाहता था कि वो फिजा का सामना ना करे, मगर किस्मत थी कि दोनों को दूर जाते जाते फिर मिलाने वाली थी। शावेज फ्रंट सीट पर था जबकि कोमल और फिजा बैक तरफ थी। वो जो अभी से ही सहमी और डरी थी गाड़ी के रुकने पर यूं ही खौफजदा होगी। सदान ने उसे कहा था कि वो गाड़ी मत रोके, मगर शावेज ये सितम नहीं कर पाया। फिजा की नम आंखें मजीद नमी से झिलमिलाई थीं। सदान, चलो जाते जाते उससे मिल लेते हैं और पूछ भी लेते हैं कि इमाम साहब ने क्या कहा। वैसे भी वो ढाबा है, चलकर एक गर्मा गर्म चाय भी पी लें। शावेज ने गाड़ी रोकने पर पीछे बैठी ख्वातीन को वजाहत दी और गाड़ी खोले बाहर जंप मारे निकला, जिस पर कोमल ने भी मुस्कुरा के फिजा का डरा सहमा चेहरा थामा और खुद बाहर निकलकर अब दूसरी तरफ से फिजा की साइड का दरवाज़ा खोले उसका हाथ पकड़े बाहर ले आई। शाम गहरी तारीख थी और सदान ने भी गाड़ी से निकलकर पहली नज़र फिजा पर डाली जो लगा फिर से रोने को थी। शावेज ने सदान के करीब जाकर उसका कंधा जकड़े सारा अहवाल दरियाफ्त किया और कोमल भी फिजा के गिर्द बाजू फैलाई साथ ही खड़ी थी। मैरून शीशेदार कमीज और स्याह खुले घेरे की शलवार, सर पर स्याही दुपट्टा ओढ़े फिजा का चेहरा सुबह की हर हंसी और मुस्कान से खाली था। वो भी उसे ही देख रही थी जैसे शायद अब वो उसे कभी दिखाई नहीं देगा। कोमल भी महसूस कर रही थी जैसे सदान और फिजा एक दूसरे के लिए उदास हैं, मगर वो अभी उस पर कादिर नहीं थी कि किसी की उदासी हटाती। आई थिंक चाय पी लेते हैं, तुम भी थके लग रहे हो। आए कोमल, हम चलते हैं, ये भी आ जाएंगे। शावेज ने हिम्मत करके थोड़ी प्राइवेसी अनायत की, जिस पर कोमल प्यारे से अंदाज में मुस्कुराकर शावेज के साथ ढाबे की तरफ बढ़ी, जबकि अब सदान उस दम साध कर सर झुकाए खड़ी फिजा को बेकरारी से देख रहा था जो उसकी जिंदगी में हवा के झोंके सी आकर सब तहस नहस करती हुई वक्ती तौर पर वापस जा रही थी। कई अनकही बातें उन दोनों की आंखों में दर्द थी, साथ ही हल्का सा कच्चा रास्ता था जो आगे जंगल की तरफ जाता था। अपना हाथ फिजा के सामने फैलाए वो शायद खुद भी उसके साथ कुछ आखिरी लम्हे चाहता था। फिजा ने एक थकी सी निगाह सदान के बोझल चेहरे पर डाली और अपना हाथ उसकी फैली हथेली पर रखे उसके साथ कच्ची सड़क पर चलने लगी। ढाबा ओपन था और शावेज और कोमल ने बाहर के ही एक टेबल तक जाकर सीट संभाली। यहाँ भी शायद प्राइवेसी की अशद ज़रूरत थी। जहाँ शावेज थोड़ा सिमटा हुआ था वहीं कोमल के चेहरे पर बाहर उमट उमट कर उसके चेहरे की सुर्खी बढ़ा रही थी। मुझे तो लगा मैं आपको देखे बिना शहर के हजूम में गुम हो जाऊंगी, मुझे मत भेजें। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। सदान ने उसका हाथ पूरी मजबूती से जकड़ रखा था और वो तो पहले सदान से दूर जाना चाहती थी, मगर अब दूर जाने का ख्याल तक फिजा की जान पर गिरा था। वो दोनों चलते हुए कुछ दूर ही आए थे और यहाँ कच्ची सड़क के दोनों तरफ बस दरख्त और सब्जा था। सदान ने रुख फेर कर खुद की सिमत देखती उस सांवली को देखा जो उस शाम का ही कोई पुरकेफ मंजर थी। दिल ने तो खुद भी फिजा को दूर भेजने पर बवाल मचा रखा था, मगर सदान के लिए उस वक्त सबसे अहम चीज़ फिजा की हिफाजत थी जो हवेली में रहकर मुमकिन नहीं थी। हवेली में तुम्हारी जान को खतरा था फिजा, और आज सच्चाई भी सामने आ गई है, मगर अधूरी। जब तक मैं असल मुजरिम तक नहीं पहुंचता मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। तुम वहाँ महफूज रहोगी और मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी के नए रंग देखो। कोमल तुम्हारे साथ रहेगी, बिल्कुल भी मत घबराना। वो उसका हाथ पकड़कर थोड़ा करीब किए बेहद अपनायत और जज्बातियत से उसे समझा रहा था, मगर फिजा का चेहरा अभी भी बोझल था। आप कहीं नहीं होंगे, मुझे डर लगेगा। डरने वाली फिजा को यहीं छोड़ जाओ मेरे पास। उसके गाल पर हिद्दत देता आंसू सदान ने बेहद मलाइमपन से हटाया तो वो फिर से सर झुकाकर रो दी थी। कई लम्हे दोनों को एक दूसरे की हालत की बेकरारी महसूस करने में लगे थे।
दूसरी जानिब वहाँ बस एक दिल फरेब चुप थी। मैं आंखें पढ़ने में इतना खास माहिर नहीं, लेकिन क्या ये सच है कि आपकी निगाहों में कोई राज पोशीदा है? चाय आ चुकी थी और कोमल जो शशोपन में मुब्तला हुए अपने नाजुक हाथ मसल मसल कर सुर्ख कर रही थी, उस बात पर हवास बाख्ता सी होकर शावेज को देखने लगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। शावेज ने सर को इस बात में हिलाकर गोया कोमल का टालना मान लिया। क्या आप बिन कहे नहीं समझ सकते? बिना बोले ही कोमल की निगाहों में भीगी सी शिकायत ने शावेज का दिल जकड़ा था। कुछ उल्टा सीधा समझ लिया तो नुकसान हो जाएगा। वो भी उसकी आंखों से पूरी बेबाकी के संग हम कलाम था। यूं लगा लम्हे सिमट कर रुके थे, ऐसी आंखों से दिल तक उतरती गुफ्तगू ने मंजर मुअत्तर कर डाले थे। मुझे हर नुकसान कबूल है, मेरे दिल को करार चाहिए बस। मुझे बेबस तो मत करे कोमल, और मुझे मजीद मत तड़पाए शावेज। ये आखिरी दिल की सरगोशी थी जिसके बाद दोनों की नजरें एक दूसरे से चुराई जा चुकी थी। दिल तो लगता था माहंग है, कमबख्त ये जुबानें ही थी जो साथ ना देने पर बज़िद थीं। वो तो उसकी धड़कन बढ़ा चुकी थी। कोमल का दिल भी अत्तल पत्तल होने में गरक था। लम्हे यहाँ भी साकित थे, मगर वहाँ तो आंखों में नई गुर्बत के रंग थे। क्या आप अभी तक डरपोक फिल्जा से तंग नहीं आए? जैसे सारी दुनिया मुझे खुद से दूर पटकती आई है, वैसे आप भी। मजीद वो पगली ना कह पाई थी। सदान ने खुफकी से उसके होंठों पर उंगली रखे उसे ऐसा कहने से मना किया, और उस पर फिल्जा फिर से रूहानी सी हुई। फिल्जा, यूं लगा शहजादे ने सांवली को पुकार कर अपनी और मुकाबिल की सांसों में ताश बर्पा कर दिया था। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरे, अलविदा होने की रस्म निभाने को अपनी आंखें बंद की उसकी पेशानी पर हर बेकरारी उस आसूदगी से लिख गया कि फिल्जा तो जंबिश तक की रुतात नहीं रही। उस सांवली गदास पेशानी की तो किस्मत रोशन की गई जिसको शहजादे के मखमली होंठों ने बिला झिझक चूम लिया था। ये कैसी खता कर गया वो कि कितने ही लम्हे दोनों की सांसें बेतरतीब सी हुई, और फिल्जा के माथे से सदान के होंठों की तासीर दिल के तार छेड़ गई। पहले ये एक दोस्त की तरफ से शायद मुझे ये करके खुशी हुई। सदान ने अपने चेहरे के घबराहट से मुज़य्यन रंग छुपाकर बात बनाई, तो फिल्जा कह नहीं पाई कि उसे ये लम्हा शिद्दत से दरकार था। ये मोहब्बत और आशिकी जैसा नहीं था, ये हिफाजत का इमाम ज़ामिन था। जी, वो बमुश्किल जुबान से हर्फ निकाल पाई। वो अपनी भीगी तहैयर से खुली आंखें उठाए सरापे सवाल थी, और वो अब यह मुलाकात मुनक़ता करना ही बेहतर समझ रहा था। उससे पहले कि जुदाई की वक्ती तकलीफ कुछ बेवक्त सा सरजद करवाती, वो खुद को संभालने में ही आफियत जान रहा था। क़यामत तो वो थी जो आज तबरेज़ चौधरी पर उतरी थी। यूं लगा कि सारी जिंदगी का लुत्फ़ चला गया। रोते हुए माँ बाप के मुंह से ये इंकशाफ सुनना कि वो अपनी औलाद कत्ल कर बैठा है, शायद यही वो लम्हा था जिसने तबरेज़ की पत्थर आंखों में भी नमी भरी थी। सारा नशा उतर गया और अपनी दरिंदगी के लम्हे उसकी आंखों के सामने नाचते हुए उसका सांस बंद कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे कातिल मत कहें। हवेली उस पत्थर की होलनाक धार सुनकर लरज़ उठी थी, और खालदा तो अभी आलिया के कमरे से आई थी। जब से उसे अपनी गोद उजड़ने का इल्म हुआ, तब से वो आहें भरती हुई बस अपनी किस्मत को रो रही थी। एक ही बात उसके होंठों पर थी कि उसे घर छोड़ाएं, उस जगह वो मर जाएगी। बख्त सिकंदर दो शर्मिंदगी से ज़मीन में दबे थे। किस मुंह से यार को ये सच बताते, किस मुंह से कहते कि मेरी औलाद ने तुम्हारी औलाद उजाड़ दी। कभी ना रोने वाला वो बूढ़ा बाप आज उस औलाद के हाथों सिसक रहा था, चुप चुप दिल से सुलग रहा था, और रही सही कसर अब तबरेज़ के पागलपन ने पूरी की। इससे पहले कि वो अपने कमरे की सिमत बढ़ता, उसे बाजू से धकेल कर अपने सामने लाते चौधरी बख्त सिकंदर फट पड़े। बस बस तबरेज़ बस। 1 साल से वो बच्ची चुपचाप तेरी दरिंदगी सहती रही। हम बदबख्त भी चुप रहे कि चलो हो सकता है तुझमें किसी दिन इंसानियत आ ही जाए, पर नहीं, तू कातिल निकलेगा। ये दुख मेरा सीना चीर गया है। उस मासूम को बिला वजह तकलीफ देकर तूने इस हवेली तक को जख्म लगाया। अब वो तेरे साथ नहीं रहेगी। उसकी तबीयत बेहतर होते ही मैं उसे खुद दरमान को सौंपाऊंगा। तूने मुझे जलील कर दिया। उसके पैर पड़कर माफ़ी मांगूंगा कि उसकी नाजुक सी बेटी को एक जानवर के लिए लेकर जाने के लिए शर्मिंदा हूँ। तुझ में अगर ज़रा भी रद्दी बराबर गैरत बची है तो अब उसके सामने मत जाना। तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे।
یہ لفظ نہیں تھے، یہ وہ تکلیف تھی جو بے حد دردناک تھی۔ تبریز کو لگا جیسے کسی نے آرے سے اس کا دل چیر دیا ہو۔ وہ جو رسائی میں تھی تو قدر ہی کہاں تھی، اور اب اس کے دور ہونے کے خیال نہیں۔ تبریز جیسے دیو ہیکل پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ بابا مجھے جانے دے، میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے جانے دے خدا کے لیے۔ وہ مسلسل دل برداشتہ سا اپنا آپ چڑھوائے کمرے کی سمت لگا جس پر بخت سکندر نے جا کر روکنا چاہا، مگر خالدہ نے ان کو بازو سے پکڑے اس آخری چھوٹ کی اجازت مانگی تو وہ بے بسی سے سر جھٹکائے وہاں سے چلے گئے۔ قدموں نے تبریز کا ساتھ چھوڑا۔ نرس جو اسے ڈرپ لگا رہی تھی تبریز کو دیکھتی فوری طور پر باہر کو لپکی، مگر عالیہ نے نیند دراز ہونے کے باوجود اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ ایک درد کا جہاں تھا جو عالیہ کے چہرے پر تھا۔ آج پہلی بار ہی تبریز کا دل بھی دکھ سے متعارف ہوا جب اپنی اولاد کا دکھ ملا۔ مجھے معاف کر دے، یہ سب میں غصے میں کر گیا، ورنہ کون اپنی اولاد؟ آگے تو شاید تبریز کا ضبط بھی جواب دے گیا، اور وہ جو اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش میں تھا عالیہ کے بے دردی سے چھڑوانے پر مزید قریب ہوئے، اب اس کا پھیرا ہوا چہرہ پکڑے اپنی طرف کر گیا۔ اللہ آپ سے اس کا حساب لے گا، مجھے دی ہر تکلیف کا حساب۔ کل تک میں آپ کے ساتھ تھی کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں اس رشتے کو بچانے کی کوشش میں تھی، پر اب یہ رشتہ میرے لیے صرف تکلیف رہ گیا ہے۔ بنا اپنی غلطی بھی سب سہتی آئی، پر اپنی اولاد کے قاتل کے لیے میرے پاس رحم کرنے یا معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی نہ شکل دیکھنا چاہتی ہوں نہ آپ کا ساتھ سہ سکتی ہوں۔ وہ آج عین تبریز کی سرخ آنکھوں میں جھانک کر درد سے بھر کر اپنی رہائی چھیننے کے بجائے مانگ رہی تھی، اور آج پہلی بار ہی تبریز کا دل عالیہ کو کھونے پر ہول اٹھا تھا۔ نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، بس ایک آخری بار۔ عالیہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تو مجھے اتنی بڑی سزا مت دے۔ میں قسم کھاتا ہوں اب تجھے ذرا تکلیف نہیں دوں گا، جانے کی بات مت کرنا خدا کے لیے۔ پر عالیہ اب فیصلہ لے چکی تھی، اور اب بھلے وہ جتنے بھی ڈرامے کر لیتا وہ اس شخص کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، نفرت ہے مجھے آپ سے، یہ مجھے مار دیں یا مجھے اس قید سے آزادی دے دیں، مزید آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ آپ مجھے جانے دیں ورنہ میں خود اپنی جان لے لوں گی۔ اس بات پر تبریز نے عالیہ کو دیکھا تو دل پر آرے چلنے کا مفہوم واضح ہوا، گویا آج عالیہ کی تکلیف کے ادراک نے تبریز کی چلتی کائنات روک دی تھی۔ وہ پھر سے بے قراری سے عالیہ کے جھٹکتے ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ پکڑے اس کے روکنے کی کوشش میں تھا، اور وہ اسے چھونے تک سے تکلیف کی دلدل میں دھنس رہی تھی۔ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کریں، مجھ پر ایک قاتل کا کوئی حق نہیں۔ یہ جو ہوا دوبارہ نہیں ہوگا، پھر سے یہ خوشی لوٹ آئے گی، جانے کی بات مت کرنا عالیہ، تو مجھے چھوڑ کر گئی تو ہر کسی کو آگ لگا دوں گا، تجھ پر صرف میرا حق ہے، اور میری اجازت کے بنا تو میرے پہلو تک سے ہلنے کی رتبہ دار نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جلد مر جاؤں گی، ویسے بھی بابا صاحب نے کہا تھا وہاں سے تمہاری میت ہی اٹھے گی، تو بس کریں، میں مزید سہ نہیں سکتی، میرا قصہ ختم کریں اور یہ کہانی یہیں روک دیں۔ عالیہ نے بے دردی سے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو مسل کر تبریز کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوز سے کہا، اور وہ چاہتا تھا کہ عالیہ کی زبان کچھ دیر بند ہو جائے کیونکہ اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ بکواس بند کر، تو جانتی ہے میرا غصہ، تیرے باپ نے مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دی ہے، میں نشے میں تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی آنے والی ہے۔ وعدہ کرتا ہوں اب تجھے درد نہیں دوں گا، بس یہ چھوڑ کے جانے کی رٹ چھوڑ دے۔ میں آپ کی کسی بات میں نہیں آؤں گی، چھوڑ کر جانا ہے مجھے، بابا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں گے۔ اگر تجھ پر درندگی اتاری ہے تو تجھ پر خود کو فدا بھی تو رکھا ہے، تیرے سوا کوئی عورت میرے قریب نہیں آئی۔ عالیہ دیکھ، میں برا ہوں، شرابی ہوں، درندہ بھی کہہ لے، پر تیرا ہوں۔ مجھے دھکا لگا ہے بہت زور کا، ایسا گرا ہوں کہ سب صاف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں اب خود کو بدلوں گا، پر میرے پاس تو نہ رہی تو۔ بے جان سی عالیہ کو اپنے بھاری وجود میں حلول کیے آج وہ پشیمان تھا، پر وہ کہتے ہیں نا، بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا غافل، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ اب عالیہ کے دل کی قبر پر کھڑا وہ جتنی مرضی دہائی دے لیتا، جدائی کا فیصلہ وہ نڈھال سی پری لے چکی تھی۔ وہ جو کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا، آج اس کی گرفت میں کوئی شدت نہیں تھی، خلش، ایک دکھ تھا۔ یا اللہ مجھے اس شخص کے لیے پگھلائیے گا مت، وہ بس یہی دعا کر رہی تھی۔ تبریز نے اپنے سینے سے اسے جدا کیا
اور نرمی سے تاثیر اس کی پیشانی پر رکھے ہنوز سختی سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دن بے شک گھر چلی جا، پر مجھے دھوکہ مت دینا عالیہ، ورنہ تباہی لے آؤں گا۔ یکدم ہی تبریز کا سرخی مائل وجود دہک اٹھا اور وہ اسے دھمکاتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا، اور وہ جو ایک عرصے سے رو رہی تھی اب اپنے آنسو صاف کیے خود کو دھوکے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ وہ رات دیر تک لوٹا تھا جب پوری حویلی ہولناک چپ میں لپٹی تھی۔ عاقل اسے باہر ہی منتظر ملا اور اس نے بھانپ لیا تھا کہ سدان بہت تھکا ہے۔ کھانے کا پوچھا مگر واپسی پر چائے پی لینے سے اسے بھوک کا احساس نہیں رہا۔ دوسرا، ابھی سدان کا دل بہت بے چین تھا۔ عاقل نے 2-3 بار پوچھا مگر پھر سدان کی مرضی کو اہمیت دے دی۔ سدان نے اس سے حویلی کے اندرونی معاملات اور تیمور کی طبیعت کا پوچھا، جس پر اس نے یہ بتایا کہ فلزا، شاویز اور کومل کے جانے کا کسی کو علم نہیں، اور تیمور پر بھائی کے مارنے نے ایسا طلسم پھونکا تھا کہ وہ سارا دن نیم، بے ہوشی اور تیز بخار میں رہا تھا۔ یہ سن کر تو سدان کا دل مزید بھاری ہوا اور وہ عاقل کو بھی آرام کرنے کا کہتا اپنے کمرے کی سمت چل دیا۔ فلزا کے غائب ہونے سے لے کر قبر کی کھدائی تک یہ سارے وہ معاملات تھے جو حویلی میں کئی تماشے برپا کرنے والے تھے۔ تھکن سے چور انداز میں وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا تو ایک اور کمی نے سدان کا وجود قبضے میں لیا، فلزا کی کمی۔ جب سے وہ یہاں تھی سدان کا بستر صوفے پر تھا، مگر آج اس کا بیڈ پھر سے خالی تھا۔ وہ کیا اتنی مختصر اس کی تھی؟ یہ سوچ کر سدان کا دل دہل گیا۔ سارے معاملات ایک طرف اذیت ناک تھے اور آج سدان کو اپنے اس کمرے کی ویرانی پہلی بار وحشت ناک لگی تھی۔ فلزا خود تو چلی گئی، اپنے لاتعداد عکس یہیں جا بجا بکھیر گئی۔ کیا پتا اب تم یہاں کبھی نہ آؤ، وہیں سے اپنی منزل پر چلی جاؤ۔ میں خوش ہوں کہ تمہیں انصاف دلانے پر لگا ہوں مگر فلزا، لڑکھڑاتے ہوئے وہ اپنے وجود کو بیڈ تک لایا اور عین اسی جگہ گرتے ہوئے نیم دراز ہوا جہاں فلزا آباد تھی۔ وہ آنکھیں ویران تھیں، وہ اس سے مل کر آیا پھر بھی دل تھا کہ سینے سے نکلتا جا رہا تھا۔ وہ ادھوری باتیں جو دلخراش آہ میں دب جائیں کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ سدان کو ایک ایسے ہی جذبے نے جکڑا تھا جو دیوانے کا خواب تھا، وہ فلزا کو چھونے کا احساس، وہ اس کی مسکراہٹ جسے وہ چرانے تک کا سوچ بیٹھا تھا۔ لال آنکھیں جبر کی غمازی کر رہی تھی تو لہجہ آنسوؤں کی آمیزش سے تر تھا۔ سدان یکلخت دل کی افراتفری سے دھڑکنے پر اٹھ بیٹھا۔ اسے تیمور کو دیکھنا تھا، جو بھی تھا وہ اس کا بھائی تھا۔ تیمور کے کمرے تک کا سفر سہانے رو تھا، مگر دروازہ وا کیے اس نے اندر جا کر جب تیمور کو دیکھا تو کئی گنا تکلیف کی مقدار بڑھ گئی۔ وہ بے سود تھا، سدان کو اپنی سختی پر اب تکلیف تھی، اور وہ بے آواز اور بنا آہٹ کیے تیمور کے سرہانے جا بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو تیمور، مگر تمہاری بہتری کے لیے مجھے یہ ظلم ڈھانا ہی تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری قبر بھی جہنم بنے، میں تمہیں برائی میں دھنستا نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہو جاؤ میرے شیر۔ وہ اس کے ماتھے پر آئے بال سے لائے بہت کربناک تھا۔ زندگی کی یہ صبح ایک نئے بدلاؤ کے ساتھ ان سب پر اتری تھی۔ عالیہ کی تکلیف کوئی عام نہیں تھی کہ وہ رو دھو کر ایک بار پھر ظالم سفاک اور درندہ نما تبریز کے دھوکے میں آ جاتی۔ اس کا ارادہ تو آج ہی جانے کا تھا، مگر خالدہ اور بخت سکندر نے اس سے درخواست کی تھی کہ 1-2 دن تک اس کی طبیعت کچھ سنبھل جائے تو وہ اسے خود حویلی چھوڑ آئیں گے، اور اس بار اور کبھی نہ واپس آنے کے لیے لوٹ رہی تھی۔ مار کا اثر اب اس کے چہرے پر لگے روز شگاف نشانوں سے اور دردناک ہوا، اور وہ آئینے میں اپنے ہوش ربا حسن کو گرن لگا دیکھ کر بہت سا روئی۔ منگو سلطان کو پہلی بار تبریز نے انکار کی جرأت کی تھی، شاید یہاں سے تبریز کی زندگی کی ایک اور سزا شروع ہونے کو تھی۔ وہ حویلی کے مرکزی دالان میں سیاہ جوڑے پر سیاہ چادر اوڑھے کنپٹی سے لاتا ہوا فون پر منگو سلطان کے غضب کو للکار رہا تھا، جو پھنکار بھرتا ہتھے سے اکھڑنے کے پر تول رہا تھا۔ مجھے انکار کر کے بڑا پچھتائے گا تو، زمین تو بہرحال میں اس چودھری درمان کے کلیجے سے بھی نکال لوں گا، بچے، پر تجھے تیرے انکار کی پوری سزا دوں گا۔ تبریز کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رابطہ منقطع ہوا اور ایک جھرجھری تھی جو تبریز کے پورے وجود پر قابض تھی۔ وہ آنکھیں جن میں لالچ، درندگی اور بے رحمی پیوست تھی، آج ایک انکہا سا درد تھا۔ اولاد کا قاتل، یہ ایسا تیر تھا جس نے تبریز کو کہیں اندر سے ہلایا تھا۔ وہ آسمان کے کسی غیر مرئی نقطے پر خوف اور تکلیف سے نظریں گاڑے وہیں لان کی لگی کرسی پر لڑھک گیا تھا۔ دوسری طرف اسد لاشاری اور گلناز بیگم کا گھر تو ستاروں سے چمک اٹھا تھا،
ایسے مہمان نواز اور میٹھے لوگ تو نہ کومل نے دیکھے نہ اس بے جان سی فلزا نے۔ اسد بابا کی بے غرض سی لازوال محبت نے تینوں بچوں کے سر پر حفاظت اور شفقت کا ایک سا ہاتھ رکھا تو کومل اور فلزا کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کسی اجنبی جگہ آئے ہیں۔ گلناز بیگم کا دل موہ لیتا مہربان انداز گویا ہر خدشہ اور ڈر مٹا گیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے لیے تو جیسا شاویز تھا ویسا ہی دل کا ٹکڑا سادان تھا، اور اب جب وہ اس ذمہ داری سے فیضیاب ہو گئے تھے تو ان دونوں بچیوں کی مکمل حفاظت اور ان کو اس گھر میں اپنائیت کا ماحول دینا فرض اولین تھا۔ شاویز کا گھر ایسا شاندار حویلی جیسا تو نہیں تھا، مگر وہ گلناز کی پرشوق اور سکر طبیعت اور دل پسندی کا ایک جہاں تھا جہاں ہر رنگ، ہر خوشی اور ہر احساس موجود تھا۔ کھلا کشادہ بہترین طرز تعمیر سے مزین پھر بھی سادہ اور دل موہ لیتا وہ گھر، جو کومل کو اپنی کئی کنال کی حویلی سے زیادہ خوبصورت اور عزیز لگا، کیونکہ وہاں اس کے دل کی مراد بستی تھی۔ شاویز کی تو کومل پہلے ہی شیدائی تھی، اور اب اس کے والدین کو دیکھ اور مل کر وہ ان دونوں پر بھی فدا ہوئی تھی۔ خود شاویز کے ہی دل سے خوش تھا، عجب فرحت بخش سا احساس جسے وہ پگلا کوئی نام دینے سے ڈرتا تھا۔ شاویز کا گھر بہت پیارا اور نفیس تھا، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا، آسائش زندگی کی ساری رونق موجود تھی۔ فلزا اور کومل نے ایک ہی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ کومل چاہتی تھی کہ وہ سادان کی امانت کا اس بار پورے دھیان سے خیال رکھے۔ خود فلزا کو یوں کومل کے ساتھ ہونے پر تسلی تھی، یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنا دل سادان کو دے آئی تھی۔ شاویز ایک ہفتہ مزید لیو پر تھا، پھر اس کا ارادہ اپنے کام پر جانے کا تھا، مگر ممکن تھا یہ ہفتے کی رفاقت ہی کوئی رنگ لے آتی، کیونکہ گلناز بیگم فلزا پر تو قربان تھیں ہی، مگر انہیں وہ پیاری سی نازک کومل دل سے بھاگی، اور ماؤں کے تو کیا ہی کہنے، بیٹا کنوارا ہو تو ہر لڑکی میں بہو ہی دکھائی دیتی ہے۔ اگر شاویز کے دل نے دیری کر بھی دی تو ممکن تھا والدہ صاحبہ کوئی حادثہ پرلطف منعقد کروا ہی لیتیں۔ چونکہ وہ سب لمبے سفر سے تھک گئے، لہٰذا سب کو ہی آرام کا کہا گیا، اور ناشتے کی گلناز بیگم کے ہاتھ کی تگڑی ڈوز کے بعد نیند آنا تو طے تھا۔ فلزا کا ڈر مدھم ضرور تھا، پر دلوں سے زیادہ نکاح کی کشش اب فلزا کو بھی اپنے سائیں کا کر رہی تھی۔ سادان کے لیے اب ہر دن ایک نیا امتحان لانے کو تھا۔ کل قبر کی کھدائی کا معاملہ تھا، اور آج ہر صورت سادان یہ بات بابا سائیں سے کرنا چاہتا تھا، جس کا انجام اسے معلوم تھا کہ بہت بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف شاویز اور کومل کی غیر موجودگی کے بعد جب فلزا کا غائب ہونا سب کے سامنے آنے کو تھا تو ایک نیا وبال حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار تھا۔ بشیر نے بھی بہت دن بعد منظور حسین کی تکلیف میں کمی دیکھ کر دل ہلکا محسوس کیا۔ وہ انہیں کل کی تمام صورتحال سے فلزا کے شہر جانے کا بتا چکا تھا۔ لخت جگر محفوظ تھی، یہ بات پیارے بابا کا سینہ پھر سے آباد کر گئی۔ جتنی دعائیں اس مسکین کو آتی تھیں سب اس نے اپنی لخت جگر کو غائبانہ سونپی تو کچھ بادشاہیں وقت پر وار تھیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ سب معاملات آخر کس طرف جانے کو تھے۔ درمان چودھری کو بھی عنقریب وہ منگو سلطان اپنا کوئی بھیانک روپ تو ضرور دکھانے والا تھا۔ گاؤں کی روایات آخر منہدم ہونے کو تھیں، مگر ابھی کئی امتحان تھے جو رگوں سے خون نچوڑنے کے لیے تاک لگائے بیٹھے تھے۔